महकमा औकाफ मजहबी उमूर रावलपिंडी जोन के ज़ेर एहतमाम सालाना जोनल सीरत अलनबी कॉन्फ्रेंस से चीफ सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी, पीर मुस्तबा फ़ारूक गुल बादशाह, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर अयाज महमूद लाशाली, बशीर अहमद फ़खर, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल रिजवी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजाहिद साहिब, मौलाना सिद्दीक सियालवी, इजहार शाह बुखारी, जायद काज़मी उमर गुल बादशाह खिताब कर रहे हैं। किसी और इदारे को मुयस्सर नहीं है। तो मैं इस पर बतौर ख़ास खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपने उलमा को, और अज़ खुद इसकी एक बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक वैल्यू है, एक अलामती हैसियत भी है कि जब सारे मसाले के लोग इकट्ठे बैठते हैं और फिर बात पहुंचती है तो इसके अंदर भी एक मैसेज है, एक पैगाम है। दूसरी बात अल्लामा के उलमा, खुतबा और दीनी इदारों के हवाले से की है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत मुनफरिद बात है। जिस नौइयत की अपग्रेडेशंस आप उलमा को औकाफ में मुयस्सर आई हैं, इस पर हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद इस अहद में बतौर ख़ास जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिस नौइयत के तामीरी और तहकीकी तामीराती तरक्याती प्रोजेक्ट्स, मदारस, हमारा महराब मिंबर, ये किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी एतबार से तज़ब्ज़ुब और तशकीक की ज़द में रहता है। इन हालात में आप शख्सियात, आपका जो एक बुनियादी कलीदी और जौहरी रोल है इत्तेहाद उम्मत के हवाले से, बैनुल मसालिक रवादारी के हवाले से, बैनुल मज़ाहिब मकालमे के हवाले से, मैं उसमें दरख्वास्त करूँगा कि इसमें हमें मजबूत और मुस्तहकम रहना चाहिए। और बिलखुसूस उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत तैयबा के वो उन्वानात जिसमें रवादारी, इंसान दोस्ती, अखुवत और भाईचारा, इसकी तरवीज, इसके अमली मनाज़िर और इसके अमली मज़ाहिर की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नबी अकरम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली गैदरिंग की थी और जिसमें कुरैश के अमायदीन इकट्ठे किए थे, उसमें आपने एक बात फरमाई थी। आपने फरमाया था कि काफिले का पेश रो अपने काफिले वालों से कभी गलत बयानी नहीं करता। और आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अर्रायत। अर्रायत एक इंस्टीट्यूशन है अरब के अंदर कि जब काफिले चलते थे तो उनसे आगे, काफिले से आगे एक आदमी चलता था, और वो आदमी जो था वो बहुत ज़ीरक और दाना होता था, जो असेस करता था कि काफिले का पड़ाव कहाँ पे होना है, क्या काफिले की ज़रूरियात वहाँ पूरी होंगी, क्या वहाँ पानी मुयस्सर आएगा, क्या वहाँ दुश्मन से किसी नौइयत का कोई खतरा और खौफ तो नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अर्रायत, वो काफिले का पेशरो, अगर काफिले को वो गुमराह करने लग जाए तो फिर काफिला मंजिल पे कैसे पहुंच सकता है। और आपने फरमाया कि अर्रायत, काफिले का पेशरो, काफिले से कभी गलत बयानी नहीं करता। और आपने फरमाया कि अगर सारी दुनिया किसी तरह इस गलत बयानी का इर्तिकाब करने लग जाए, मैं तुम्हारे साथ फिर भी गलत बयानी नहीं कर सकता। और फिर इस तमहीद और इस एहतमाम के बाद आपने फिर अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम दिया। तो मैं आज की इस नशिस्त में आपकी खिदमत में जो दरख्वास्त करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को सदाकत और अमानत के इस उसलूब और इस मयार और इस जीने तक पहुँचाना है कि हमारे साथी, हमारे अहबाब, हमारे कुलीग, हमारे साथी हमारी कही हुई बात पर यकीन करें। और मैं इस अमर पर मुझे इत्मीनान है कि मैंने अपने साथियों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने महकमे के साथ
آپ علماء کے ساتھ آپ کی پروموشنز کے حوالے سے، آپ کی اپگریڈیشنز کے حوالے سے، محکمے کی ویلفیئر کے حوالے سے جو کمٹمنٹ کی، جو وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق سے اس نے مجھے یہ ہمت عطا کی کہ وہ ساری چیزیں اپنے انجام اور عمل درآمد کی منازل طے کرتی ہوئی سرخروئی سے سرفراز ہوئی. آپ بھی سرخرو ہوئے اور آپ کا ہیڈ آفس اور آپ کا ادارہ بھی. مجھے آپ سے تقاضا صرف یہ ہے کہ آپ کا ادارہ ایک سیلف ریونیو جنریٹو ادارہ ہے جو اپنی انکم اور اپنے بجٹ سے اپنے وسائل کو لے کر آگے بڑھتا ہے. آپ کو اس محکمے کے استحکام کے حوالے سے جو آپ کی استعداد ہے، جو آپ کی کیپیسٹی ہے، جو آپ کا دائرہ کار ہے، اس میں رہتے ہوئے پوری طرح محنت کرنی چاہیے اور مستعد رہنا چاہیے. مجھے آپ تمام حضرات کو، آپ تمام شخصیات کو ایک طویل عرصے کے بعد میں حاضر ہوا، مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی. بہت سے لوگ جن کو میں نے بہت پہلے دیکھا تو ابھی شاید ان کی داڑھی میں کچھ، اور جامی صاحب نے مختصر وقت میں جتنا فلیور اور جتنی ورائٹی یہاں پیش کی ہے یہ ان کا خاصہ ہے. تو میں تمام شخصیات جو یہاں تشریف فرما ہے، میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، علامہ اقبال رضوی صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کی ساری باتوں کی میں تائید ہی کروں، لیکن میزبان کو بہت سے استحقاق میسر ہوتے ہیں، اور اگر میزبان خطیب اعظم ہو تو پھر اس کو بہت سے خون معاف ہوتے ہیں. تو اس لیے میں ان کی بہت سی باتیں جو ہے اس کو میں خوشی سے اور خندہ پیشانی سے میں قبول کرتا ہوں. اگرچہ میں اس نوعیت کی جو بہت زیادہ تحسین ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل تحسین آپ لوگوں کی ہے، جن کی وجہ سے مساجد اور محراب و منبر آباد ہیں، جن کی وجہ سے ہماری مساجد کے میناروں سے اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. اور آپ لوگ جو موسم کی تنگی اور ترشی کو برداشت کرتے ہوئے سردیوں کی ان دھند زدہ راتوں میں بھی فجر کے وقت اپنے فرائض سے کبھی کوتاہی نہیں برتتے، تو میں آپ کی خدمات، آپ کے اس زون کی کارکردگی، اس کو اگرچہ رسماً میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن میں اس عمل کی طرف متوجہ بھی کروں گا کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس پر پوری طرح مستعد رہیں. سیرت کانفرنس، اس کا انعقاد یہ میرے محکمے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے خطے کے لیے یہ خیر و برکت کا باعث ہے. ماہر القادری نے کہا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ یاد رخ جانا کے بغیر زندگی کیا ہے، مسلسل شب تنہائی ہے. یا رسول اللہ، آپ سے پہلے نہ خوشبو تھی نہ ران آئی تھی، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار. ہمارے محترم سیکرٹری اوقاف چیف ایڈمنسٹریٹر جناب محترم ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، میں اپنی ٹیم کی طرف سے محمد سفیر امان، صاحبزادہ یاسر اقبال، صاحبزادہ فیصل اقبال، صاحبزادہ عمران، مولانا عمر فیاض، مولانا عقیل الرحمان، مولانا مفتی مجیب الرحمان اور دیگر جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ منیجر صاحبان جنہوں نے رات دن ہمارے ساتھ کام کر کے یہ کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا، پریس کلب والوں کا، اور بالخصوص میں پریس کے تمام نمائندگان، ٹی وی والے حضرات، جتنی بھی میڈیا کے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے. اصل پیغام یہی ہوتا ہے کہ ہم تو یہ پیغام یہاں تک پہنچاتے ہیں اور آگے پیغام شہر کے اندر پہنچانا ان لوگوں کا کام ہے، تو یہ بھی ہماری ان ذمہ داریوں میں شامل ہے الحمدللہ. اور سب سے بڑا میسیج جو میرے نزدیک ہے کہ پریکٹیکلی جو عملی طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو موتی ہم نے چنتے ہیں، مختلف کتب میں، دیگر حوالوں سے، مختلف واضحوں میں ہم سنتے ہیں، ان موتیوں کو چنیں اور ان موتیوں کی روشنی میں اپنی زندگی کے جو مختلف ہمارے روٹین لائف ہے اس کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں، پریکٹیکل لائف کے اندر ہم اس کو لاگو کریں. یہ محافل بہت ضروری ہیں تاکہ ہم جو میسیج ہے، پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ
عوام اور خواص تک پہنچے، اور یہ محافل بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں تاکہ ایک جو ملی جذبہ ہے اس کو ہم وقتاً فوقتاً بیدار کر سکیں۔ ان کی اہمیت سے چندہ انکار نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ آج کی یہ سیرت النبی کانفرنس محکمہ اوقاف مذہبی امور پنجاب کے زیر اہتمام ہونے والی صوبائی اور دیگر جو زونل کانفرنسز ہیں جو کہ ہر ڈویژن کے صدر مقام پر ہو رہی ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ اور آج کی جو سیرت النبی کانفرنس ہے اس کا موضوع ملکی استحکام کی حکمت عملی جو ہے اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں روشنی فراہم کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے علماء نے جو اسلامی معاشی نظام ہے اس کا خد و خال پیش کیے، قرآنی آیات واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اس طرح وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ قل العفو کا یہاں پہ فلسفہ بیان ہوا، اور بہت ساری آیتیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اخوت، اور بہت ساری علماء نے اس پہ سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ میں تمام علماء کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، راولپنڈی کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جناب سیکرٹری چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میرے خیال سے اور کسی ڈویژن میں شاید اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہ جا سکیں، تو میں مشکور ہوں، ممنون ہوں جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب دامت برکاتہ کہ آپ آج کی محفل میں تشریف لائے۔ اور اس کے علاوہ دیگر مہمانان گرامی پیر مجتبیٰ فاروق صاحب، اور ہمارے ثناخان مصطفیٰ عبدالرزاق جامی صاحب، اور دیگر جتنے بھی احباب میں تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح سے آپ نے ریاست مدینہ میں چند لانگ ٹرمز پالیسی بنائی، پاکستان میں ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اس طرح سے ملک کی استحکام کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جائیں، ایسا ادارے بنائے جائیں جو کسی سیاست کی نظر نہ چڑھیں، جس میں پاکستان کے ریسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اور آئندہ 30 سے 50 سال میں جو مسائل ہوں گے پاکستان میں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ علی خاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، بشیرا ونذیرا وداعیا النبی الکریم۔ جناب محترم سیکرٹری صاحب طاہر بخاری صاحب، جناب ریاض نشاری صاحب، پیر فاروق مجتبیٰ صاحب، حسین چہروں کا نام لیتے لیتے ویسے آدھا منٹ میرا ختم ہو جائے گا۔ میں جس نبی پاک کی سیرت بیان کرنے کے لیے آیا ہوں نا، اس کے لیے طاہر بخاری صاحب بڑے پریشان ہو رہے ہیں اس وقت کہ بھائی سیرت میلاد کانفرنس ہو رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی تعزیتی اجلاس میں آیا ہوں۔ یار سبحان اللہ کہو، طاہر بخاری صاحب تشریف لائے ہیں، آپ لوگوں نے کوئی اپریشیٹ نہیں کیا، کم از کم کھڑے ہو کر خراج تحسین تو پیش کریں نا کہ جنہوں نے علماء کرام کو اتنا اپریشیٹ کیا۔ طاہر بخاری صاحب آپ صرف محکمہ اوقاف کے سیکرٹری، ہمارے بھی سیکرٹری ہیں انشاءاللہ، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ میں صرف آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں آدھے منٹ میں ایک بار رضوی صاحب، یا 10 منٹ میں یا 5 منٹ میں عبدالرزاق جامی صاحب، میں اس نبی پاک کی سیرت کیسے بیان کر سکتا ہوں جس نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے خود خدا کو 23 سال لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب میں نے 23 سال میں جو صورتیں اتارتا رہا وہ تیری سیرت بناتا رہا،
جو نبی کی سیرت ہے وہ قرآن کی صورت ہے، جو قرآن کی صورت ہے وہ نبی پاک کی سیرت ہے۔ آج ہم اپنے نبی پاک کے کردار کی بات کرتے ہیں، آج ہم نے اپنے اندر کی گفتار کو کمزور کر لیا، بکھر گئے ہو، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا۔ میرے نبی پاک نے تو مسلمانوں، میں زونل کمیٹی کے تحت تشریف لانے والوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آیاتیں جوڑ جوڑ کر قرآن بنایا، میرے نبی نے انسانوں کو جوڑ جوڑ کر مسلمان بنایا ہے۔ روح ملتا ہے، نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو دوستو، نام محمد لے کر خدا سے جو کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ حضرات محترم، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہم سب کے محسن پیکر اخلاص و محبت جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری، چیف ایڈمنسٹریٹر و سیکرٹری اوقاف پنجاب، جو انتہائی مصروفیات کے باوجود ہمارے پاس تشریف لائے سیرت النبی کانفرنس میں۔ میں زونل ایڈمنسٹریٹر صاحب کی طرف سے جملہ ڈسٹرکٹ خطبہ اور زونل خطیب صاحب اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس بزم میں، ہماری سیرت کانفرنس میں انجمن تاجران، ضلعی یمن کمیٹی، عوامی تاریخ دبئی کے صدر جناب محترم فخر تمان عادل صاحب تشریف لائے، پیر طریقت رہبر خطیب اقبال رضوی صاحب اور اوقاف کی پوری منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جیسا کہ مجھ سے قبل اس موضوع کا احاطہ کیا ہے، تو میں صرف یہاں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ موجود ہیں اور اس سال صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم۔ سیدنا مولا جی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ آپ کی عبادت کا کون سا وقت ہے؟ آپ نے اس یہودی سے کہا کہ تمہاری عبادت کا کون سا وقت ہے؟ اس نے کہا کہ یا حضرت ہم 1 گھنٹہ اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں، اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور باقی 23 گھنٹے اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ تو سیدنا مولا جی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہم ہر وقت حالت عبادت میں رہتے ہیں، ہمارا کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا اٹھنا جاگنا، ہمارا ہر عمل اللہ کے حکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ رسول اللہ کا معجزہ آج بھی 1400 سال سے باقی جاری و ساری رہے گا، اور وہ قرآن مجید ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علماء کرام، جناب امن کمیٹی، میلاد کمیٹی، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی محکمہ اوقاف نے اپنا سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ صاحب آپ تشریف لائیں، اپنے ملفوظات پیش فرمائیں۔ جناب چودھری عبدالمجید صاحب، محمد ایاز رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد افضل صاحب، جناب مولانا سید ظفر اقبال شاہ بخاری صاحب، جناب مولانا عبدالکریم صاحب، مولانا سعید صاحب، جناب مولانا عمران صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ جناب اعظم خورشید ایڈوکیٹ صاحب